सड़क के उस पार में खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हरिद्वार धर्म संसद और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी का जो प्रोग्राम था, इसे लेकर हामिद बशानी साहब ने मुझसे सवाल पूछे। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे हैं, तो उनके कुछ सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले के अंदर थोड़ी सी मैं अपडेट दे दूं। अब ये मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री और दिल्ली और उत्तराखंड के पुलिस चीफ से जो है उनका बयान मांगा है कि आप बताएं अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई है इस मामले के अंदर। लोगों ने जो सवाल पूछे उसमें एक सवाल तो ये था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक कालीचरण महाराज हैं, उनको पकड़ा गया है हेट स्पीच के लिए। वैसे मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को जवाब दिया, लेकिन मैं फिर से बता दूं और आप इस मामले को चेक करें। कालीचरण महाराज का जो मामला है वो हुआ है रायपुर धर्म संसद में। उनको अरेस्ट किया गया है महात्मा गांधी के खिलाफ जो है गलत बयानी करने के लिए। तो उसका हरिद्वार में हुई धर्म संसद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे पहले तो बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, मेरे पास कुछ दोस्तों के फोन भी आए, लोग खासा नाराज मालूम पड़ते हैं और कमेंट्स की भी 1000 में से ऊपर तादाद है। तो मैं एक एक करके आपसे ये सवाल पूछता हूं, लेकिन उससे पहले जो एक कमेंट आया पहले उस पर बात करते हैं। तो एक दोस्त ने मुझसे ये कहा कि अरविंद भाई, ये जो है गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, गवर्नमेंट उन लोगों के साथ में नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा फिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस पर उन्होंने कोई खास बात नहीं की। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप बीजेपी गवर्नमेंट के काम से खुश हैं, तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा। फिर मैंने पूछा कि क्या आप के लोग जो हैं स्टेट के वो भी खुश हैं उनके काम से, तो कहने लगे उससे भी ज्यादा। तो मैंने कहा फिर भाई अगर सब कुछ खुश हैं एंड तो फिर सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनली भारत की बहुत बेइज्जती होती है इन मामलों में जब ये वहां के मेन अखबारों के अंदर सुर्खियां बन के ये खबरें छपती हैं, तो उससे मुल्क की बड़ी बदनामी होती है। अगर आप सारे खुश हैं तो व्हाई डोंट यू ब्रिंग अदर इश्यूज टू द फोरफ्रंट। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात करें, जहां मैटर करता है, जहां पॉलिसी बनाने की बात आती है, उस पर बात हो नहीं रही है। और इस तरह के जो फालतू के इश्यूज हैं, इससे आप अपनी आवाम को उलझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ओपिनियन की हम परवाह नहीं करते कि दुनिया इसके बारे में क्या लिखती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंटरनेशनल ओपिनियन क्या मैटर करता है, और अगर हमारे दोस्तों की बातों को माने तो वो ये कह रहे हैं कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया इस पे जो चाहे कहे, हमारी अपनी मर्जी है एंड वी डोंट गिव अ डैम। तो आप क्या कहेंगे जी? चलें, इंटरनेशनल ओपिनियन की जो अहमियत है उस पर बात करते हैं। लेकिन ये जो आपने इंट्रो दिया है और जो आपको ये सारे मैसेजेस आए हैं, मोर देन 1000 कमेंट्स, तो इस पे आपको मुबारक हो, चूँकि डेफिनेटली ये बात क्या है कि ये एक रियल इनिशिएटिव है टू स्टार्ट अ डायलॉग, कि जब 1000 आदमी जो है वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठ के तो एक प्रोग्राम देखता है और उस पर कमेंट लिखता है और इतना डीपली थॉटफुली कंट्रीब्यूट करता है डिबेट के अंदर, और यही हमारा मकसद है। नंबर एक चीज़, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम बेशक 20-25 हज़ार लोगों ने देखा हो, और लेकिन इसकी जो इसमें डिबेट में हिस्सा लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी जो मेन स्ट्रीम के हैं उसमें भी 1000 लोग कमेंट्स, इस तरह के संजीदा कमेंट्स नहीं देते। तो इस हिसाब से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लोग हमारे ऑडियंस हैं ये हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल और प्रेशियस लोग हैं। ये बात नहीं है कि वो कोई हम समझते हैं कि वो ऐसे ही गुजरते हुए लोग हैं तो हमारा प्रोग्राम देख लिया। एक प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें 1 लाख ऑडियंस है,
تو ہماری اپریسیشن اتنی ہوتی ہے تو ہم کوئی یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ ہم کو اس فیلڈ میں کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے نا، ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے. تو اگر ہم چنتے ہیں کہ ہم ایسے ٹف اور ریش اور رف قسم کے موضوع پہ بات کریں جس میں ممکن ہے ہمارے آڈینس صرف 10,000 رہ جائیں لیکن پھر بھی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آڈینس پہ اور ان کے کانشیسنس پہ اعتبار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جسٹ ایک مذاق نہیں ہے یوٹیوب، جیسے کہ ان لوگوں نے بہت لوگوں نے بنا دی ہے کہ ایسے جال سازیاں، بے بنیاد قسم کے الزامات، فریب ایسے جناب ایک انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں جس کو جو مرضی کہتا ہے، نہ کوئی کانٹیکٹس ہے، نہ کوئی ریفرنس ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی جواب دہی ہے. تو وہ تو ہم کرتے نہیں. تو اس کے باوجود اگر اتنے لوگ آپ نے انگیج کیے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم چونکہ جو بہت زیادہ ٹچی فیلی موضوعات ہیں ان کو ہم اوائڈ کریں بھی تو کتنے تک کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر چیز کی جو اوپینین ہے، ایوری شیڈ آف اوپینین فیلڈ کے اندر، اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، تو اس میں ہمیں پھر ہر چیز پہ بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے لوگ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کو ہمیں سمجھنے میں اور ہمیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور لاسٹلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم، ظاہر ہے کہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے آپ کا، ہم گزشتہ 4 سالوں میں سینکڑوں پروگرام کر چکے ہیں اور اب تک لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. اور ہم ظاہر ہے گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتے کہ، اور نہ ہم کسی کے پے رول پہ ہیں کہ پیسے لے کے کوئی بات کریں، نہ کسی کے جبر اور دباؤ کے نیچے آتے ہیں کہ خوف اور ڈر اور لالچ کی وجہ سے کسی کے حق میں بات کریں. ہم جو بات کرتے ہیں جو ہمارا ضمیر ہمیں پش کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے، وہ جس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے کھاتے ہیں اور اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں خواہ کسی کو کتنی بری لگے، لیکن وہ خود اس نتیجے پہ پہنچے گا ایک دن کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اتنی بھی بری نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک عجیب و غریب نقشہ بنا دیا کہ ہمارا لیڈر اتنا عظیم ہے کہ اس سے عظمت کے بت ٹوٹتے ہیں اسے دیکھ کے، تو وہ تو کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا جو غلط ہے. وہ جو لیڈروں کو دیوتے بنا کے پوجنے کا تصور ہے نا انڈین سب کنٹیننٹ میں، صرف انڈیا میں نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، سارے یہ ہم جیسے لوگ جتنے ہیں وہ لیڈروں کو جو ہے دیوتے سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوتا کیسے غلطی کر سکتا ہے، جس نے 2 سال حکومت کر لی دیوتا بن گیا. تو ایک لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، تو اس میں غلطیوں کی بہت بڑی گنجائش ہوتی ہے. یہ فرض کر لینا کہ ہمارا لیڈر غلطی نہیں کر سکتا، یہ جہالت کی اور کمپرومائز کی ابتدا ہے. لیڈر کو آلویز ٹریٹ ایز اے لیڈر ود فل ریسپیکٹ، اور یہ آپ اس سے توقع رکھیں کہ یہ غلطی کر سکتا ہے. اس کے ارد گرد جو جمع ہوتے ہیں درباری قسم کے لوگ، وہ اس سے غلطی کرا سکتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہم جیسے لوگ آتے ہیں جو چیزوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں. اب یہ ایک واقعہ ہوا جس پہ کل آپ نے بات کی پچھلے پروگرام میں، اتنا بڑا واقعہ ہے، کتنے یوٹیوب چینل آپ مجھے دکھائیں نا کہ کس طرح کی مجرمانہ قسم کی خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. یہ ہمارے ساتھ جتنے کنیکٹڈ یوٹیوب چینل ایک دکھاتے ہیں جس نے اس پہ بات کرنے کی ضرورت کی ہو. کیوں نہیں کی کہ اس سے جی ہمارا آڈینس نیچے آ جائے گا نا جی، ہماری پاپولیرٹی کا گراف گر جائے گا یا کوئی بندہ ناراض ہو جائے گا. یہ کون سی دانشوری ہے، یہ کون سا انٹلیکچوئلزم ہے؟ تو اس چیز کو لوگ ذہن میں رکھیں. ہمارے پرانے ویڈیو بھی دیکھیں رائٹ فرام 4-5 ایئرز اگو، اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں کسی کنٹیکسٹ کے اندر کرتے ہیں. اور ہماری مودی صاحب سے یا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہمیں بلکہ اس وجہ سے بہت ساری گالیاں اور مذمت کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم نے بہت سارے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ مودی صاحب کے کچھ اقدامات کی ہم نے حمایت بھی کی ہے جو ریکٹ پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ جی ہم بی جے پی کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ ہم صرف سچائی کی حمایت کرتے ہیں. اور سچائی خواہ وہ بی جے پی کی یا کانگریس کی یا کسی اور پارٹی کی اجارہ داری نہیں ہے، سچائی سچائی ہے. تو یہ وضاحت لمبی ہو گئی. تو مسئلہ انٹرنیشنل اوپینین کی طرف آتا ہے. جی دیکھیں آج تو دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. الگ بات ہے کہ گلوبل ویلیج میں ہر آدمی کا گھر اپنا اپنا ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے نکل کے دوسرے گھر کے ساتھ اگر ڈیل نہیں کریں گے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے.
ایک زمانہ تھا کہ جس میں ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے، تو وہ اگر نہ چاہے کسی سمندر پار کسی ملک سے کوئی تعلق نہ رکھے تو خود کفالت بنیادوں پہ وہ اپنا گزارا کر سکتا تھا اور کرتا رہا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے دور گزرے ہیں، لیکن یہ اس دور میں ممکن نہیں ہے۔ اس دور میں آپ کو جو ہے وہ ہر 2 منٹ بعد کسی نہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی، کسی انٹرنیشنل ملک، کسی سے آپ کا تعلق بنتا ہے، تو پبلک اوپینین ہی تو ہوتی ہے۔ اگر پبلک اوپینین نہ ہو تو پھر دنیا میں یہ جتنے کام ہوتے ہیں سیدھے کام، ان میں سے ایک بھی آپ توقع نہیں رکھ سکتے، چونکہ لوگ جو ہے وہ کام کیوں کرتے ہیں، اچھے کام کیوں کرتے ہیں۔ ایک تو آدمی کی بائی نیچر اچھائی ہے، چلیں وہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بائی نیچر آپ اچھائی، دوسری طرف آپ ایک پبلک اوپینین اور پبلک پریشر کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ 2 لاکھ آدمی جو ہے یہ بات چاہتا ہے تو ہم اس کے خلاف کیسے بات کر لیں، یا یہ 4 لاکھ آدمی جو ہے اس کا یہ مطالبہ ہے جو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ 4 لاکھ کوئی ڈنڈے یا سوٹے اٹھا کے تو آپ کی طرف تو نہیں آ رہے ہوتے نا، ان کی صرف ایک اوپینین ہوتی ہے جس کو آپ نے بہت سینسٹیویٹی ایسے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو پبلک اوپینین ہوتی ہے کسی ملک کے بارے میں، یہ سب سے امپارٹنٹ ترین چیز ہے۔ کسی ملک کا سب سے موسٹ امپارٹنٹ جو ایسٹ ہے وہ پبلک اوپینین ہے۔ اس میں نہ فوج ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ آپ کے پیسے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اٹھ کے دیکھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، جس کے پاس کہ دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے، سب سے زیادہ مضبوط ترین ملٹری ہے، سب سے زیادہ جو ہے جدید ترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن دنیا میں پبلک اوپینین کے بارے میں سب سے زیادہ سینسٹیو وہ کنٹری ہے۔ ایک ایک چیز پہ وہ جو ہے اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ کسی ایک ملک میں ایک جلوس نکل گیا جس میں 10 آدمی تھے امریکہ کے خلاف، تو وہ اس کو پورا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں نکلا۔ وہاں سے جو ہے وہ اس کے جو ایمبیسیڈر ہے، جو اس کے دوسرے لوگ ہیں، وہ اس پہ باقاعدہ رپورٹ لکھ کے جو ہے وائٹ ہاؤس کو بھیجتے ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں کہ یہ جلوس نکلا ہے جی، اور اس کی یہ وجہ ہے، اور ساتھ میں ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ہمارے خلاف کوئی اوپینین اس طرح کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے دنیا نے ایک چینل کھولا ہوا ہے جس کو ہم جو ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کے کانسلیٹ جنرل ہوتے ہیں جن کا کام ہے بزنس کرنا، وہ کوئی ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں بزنس کے لیے۔ اور ایک ہوتے ہیں آپ کی ایمبیسیز جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس ملک کی اوپینین کو وہ جانچتے اور پرکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، اور الٹیمیٹلی جا کے تو آپ کے جو تعلقات کسی ملک سے بنتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ بنتے ہیں کہ آپ کی اس ملک کے اندر پبلک اوپینین کیا ہے۔ مثلا اگر آپ امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جو کہ تیسری دنیا کے احساس کمتری کے شکار ملکوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، تو کوئی امریکی صدر جو ہے اس کا اگر امریکی عوام کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور کانگریس کا یہ خیال ہے کہ مثال کے طور پہ جی ہندوستان میں ریلیجس فریڈم نہیں ہے جی، 10 رپورٹیں آ گئی، یا وہاں کسی ایک مذہبی فرقے کے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ ساری اگر اس طرح کی آپ کی رپورٹ بن گئی اور آپ کی ایک شہرت بن گئی کہ جی ہندوستان میں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو لوگوں کو انسان کی طرح ڈیل ہی نہیں کیا جا، مذہب کی بنیاد پہ کسی کو ڈسکریمنیٹ، تو وہ صدر کی کیا ہمت ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق قائم کرے؟ چونکہ جو ہی وہ قائم کرے گا، شو کرے گا، اس کو پبلک اوپینین جو ہے اس کا بہت بڑا سامنا کرنا پڑے گا which he doesn't want to lose۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی ریسنٹ ہسٹری میں پیچھے سے میرے پاس بہت بڑے اس پہ ریسرچ ہے۔ میں آپ کو بل کلنٹن کی مثال دیتا ہوں۔ کلنٹن نے جب انڈیا کا دورہ کیا تھا تو وہ انڈیا پاکستان میں 47 سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ جو انڈیا میں آیا پاکستان میں آئے گا، وہ عجیب و غریب ڈرامہ جس کو اب امریکیوں نے، میں اس کو سر کھول کرنا کہوں گا، سر کھول کرنا ہمیں پہاڑی میں کہتے ہیں، جب کوئی جانور جو ہے نا وہ سر کے اوپر سے وہ زنجیر اتار کے بھاگ جاتا ہے، بہت عرصہ باندھا ہوتا ہے، تو امریکیوں نے بھی وہ سر کھول کر کے جان چھوڑائی۔ وہ کیا تھا کہ انڈیا جا رہے ہیں تو پاکستان جائیں گے، پاکستان جا رہے ہیں تو انڈیا کیوں نہیں آتے، بریکٹ ہوا تھا انڈیا پاکستان۔ تو اسی چکر میں کلنٹن کو بھی پاکستان آنا پڑا، لیکن اس نے شرط یہ رکھی کہ میں مشرف سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا اس کے ساتھ پکچر نہیں بناؤں گا، یہ آپ مجھے گارنٹی دیں میں آتا ہوں۔
اب یہ اس کو کیا ضرورت تھی؟ مشرف کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے اس کی نا، مطلب کلنٹن از اے ویری ڈیسنٹ پرسن اور مشرف از اے ویری ڈیسنٹ پرسن ٹو، آئی کین ٹیل یو، کوئی اس کی آپس میں ذاتی دشمنی نہیں، لیکن ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک ڈیموکریٹ تھا، اور اس کو پتا تھا کہ میں ایسی حرکت کروں گا تو یہ میری تصویر جو ہے میرے لوگ دیکھیں گے امریکہ میں اور کہیں گے کہ ہمارا صدر جا کے ایک ڈکٹیٹر سے ہاتھ ملاتا ہے، تصویر بناتا ہے۔ یہ ہے پبلک اوپینین کا پریشر، جہاں پبلک کو کوئی انسان کے بچے سمجھا جاتا ہو یا ان کو کوئی انسان ہی سمجھا جاتا ہو، آپ اگر لوگوں کو سمجھیں کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بھائی، یہ کون ہوتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، تو پھر تو آپ نہ سیاست کر سکتے ہیں نہ حکومت چلا سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ کہانیاں مشہور ہیں نا، فراعین مصر، جو مصر کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے جن کی وہ ممیز اور انود لاشیں ملتی ہیں، ان کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ یہ کیا بیچتے ہیں بھائی، کون ہیں یہ لوگ، لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے 21ویں صدی ہے، اس میں لوگ ہی ہوتے ہیں، اور آپ اگر لوگوں کو اگنور کریں گے یو کین ناٹ واک اے انچ، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور بھارت بھی سگنیٹری ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کا، تو اور بھارت یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے۔ ہمارے دنیا کے ساتھ میں سفارتی تعلقات ہیں۔ وی ہیو ٹو بہیو لائک اے گڈ اسٹیٹ، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے کچھ بھی غلط ہو جائے اس کے لیے، اور کچھ نہ بھی ہو تو انڈیا کی پوزیشن کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہمارے یہاں جو فورن آفس ہے اور گورنمنٹ ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو۔ اب آپ دیکھیں اگر انٹرنیشنل اوپینین میٹر نہیں کرتا تو کوئی ان سے یہ پوچھ لے، اور میں یہاں پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے، آپ جواب دیں اس کا بھی پلیز، آپ کشمیر میں یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو کیوں چکر لگوا رہے تھے؟ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے تھی ان کی، تاکہ یہ دنیا کو جا کے بتا سکیں، یہ ان تمام یورپ کے ملکوں کو جا کے بتا سکیں کہ کشمیر کے حالات نارمل ہیں یا اس سمت میں جا رہے ہیں۔ تبھی تو ہم نے اتنے سارے لوگوں کو بلا کے اور ان کو دکھایا جی یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں جی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال جو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے بشانی صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کو 1000 سال تک دبایا گیا ہے، مارا گیا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اگر آج ہندو اوپر بڑھ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، تو تمہارے جیسے لوگ ہمیں نیچے کھینچ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو آرگیومنٹ لوگوں نے دی ہے یہ کتنی درست ہے؟ دیکھیں جی، اس آرگومنٹ کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ جو 1000 سال تک جو ہے وہ ہندو کے ساتھ ظلم ہوتا رہا یا ناانصافی ہوتی رہی یا غلط ہوتا رہا، اس پہ تو کسی کو کوئی بحث ہے ہی نہیں اور نہ کوئی دو آ رہے ہیں، اس پہ تو سب متفق ہیں، اس پہ کسی بھی سینسیبل شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرف سے بھی بہت آرگومنٹ آتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، جو ہسٹری کو ایک پراپر جو ہے وہ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ باہر سے آنے والی قوتیں، وہ کوئی بھی ہوئی ہوں، اپ ٹو آل دا وے ٹو دا اینڈ، جو ہے وہ مسلمانوں سے لے کے پرتگالیوں سے لے کے فرانسیسیوں سے لے کے انگریزوں تک، جو بھی کالونیل فورسز باہر سے آئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے حصے کا کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کیا، اور اس میں موسٹ سیویلائزڈ ون بھی شامل تھے۔ موسٹ سیویلائزڈ ون میں آپ ششی تھرور کو پڑھیں، انگلینڈ نے کیا کیا ہندوستان کے اندر، کہ جب وہ آئے تھے تو ہندوستان کیا تھا اور جب گئے تو کیا ہے۔ ان کی کتابیں اور ان کی تقریریں آپ دیکھیں، اس پہ لمبی بحث کرنے کا فائدہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کے زمانے جو تھے ان میں تصور کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ بادشاہت تھی اور ڈکٹیٹرشپ تھی، ایک انبلیویبلی سنگ دل قسم کی، ایک خوفناک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہندوستان میں جن لوگوں نے بھی قبضہ کیا۔ اس میں کسی ایک شخص کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں مغول ہو گئے، ترک ہو گئے، جو لوگ بھی آئے انہوں نے وہاں پہ حکومت کی، سوائے اکا دکا کچھ لوگوں کے، وہ اس لیے کہ بادشاہ دو طرح کے تھے اس زمانے میں، ایک نیک دل بادشاہ اور ایک سنگ دل بادشاہ، تو کچھ بیچ میں نیک دل بادشاہ بھی تھے جنہوں نے ممکن ہے کوئی، وہ ہندی میں اوپائے کہتے ہیں، اوپائے کرنے کی کوشش کی ہو کہیں، لیکن اکثریت جو ہے انہوں نے بہرحال بہت زیادہ مسلمانوں کو فیور دیا، چونکہ ان کے درباروں میں ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے تھے
جو ان کو یہی مشورے دیتے تھے، ان پہ اندر جو ہے وہ اسلام اور مذہب کا ایک بہت بڑا اثر تھا۔ اب اس میں ایسی ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے اکبر ہو گیا، کہ اس طرح کے جو بادشاہ تھے کہ جن کے اندر ایک سیکولر تصور تھا، اور انہوں نے اپنے طور پہ اس پورے پروسیس میں کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا نظام لایا جائے جس میں سب کو برابری سے ٹریٹ کیا جائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ غلط ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کالونیل اٹیک ہی بنیادی طور پہ ایک ناجائز کام ہے۔ کسی ملک کے اندر فوجیں لے کے گھس جانا، اس پہ قبضہ کر دینا، اور اس کے لوگوں کو جو ہے وہ غلامی میں دھکیل کے وہاں پہ لوٹ مار کرنا یا حکومت کرنا ہی غیر اخلاقی بات ہے۔ تو اس پہ ہم بات کیا کریں یا ان سے توقع کیا رکھیں گے وہ کوئی اچھا کام کریں گے؟ تو یہ غلط ہوا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دس از دا پارٹ آف دا ہسٹری اینڈ ناٹ جسٹ دی ہسٹری آف کالونیلزم۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جن ملکوں میں کالونیلزم نہیں بھی تھا وہاں کے بادشاہ بھی بالکل اسی طرح تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے اپنی رعایا، جس کو آپ کہتے تھے، وہ اردو میں ہندی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ان پہ آپ کی عوام کے، آپ کے لوگ، جنتا آپ کی۔ جی جنتا جو ہے اس پہ انہوں نے اسی طرح کے ظلم توڑے، جس میں یورپین بادشاہ تھے۔ آپ یہ پرانے قدیم رومن بادشاہوں کی سٹوریاں دیکھ لیں، انگلش بادشاہوں کی سٹوریاں دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا ظلم اور تشدد جو ہے وہ نہیں کیا جو پاسبل ہو سکتا ہے انسانی بحث میں۔ لیکن کیا اب جو ہے وہ لوگ ان بادشاہوں کے جو کوئی بچے کچے لوگ ہیں، کوئی ان کا پیروکار ہے یا کوئی مذہبی طور پہ ان سے جڑا ہے یا نسلی طور پہ ان سے جڑا ہے، وہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا شروع ہو جائیں گے، تمہارے بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ یہ ایشو کشمیر میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ کشمیر میں یہ چونکہ راجے مہاراجے جو ہے جموں کشمیر میں پہلے تو الگ سسٹم تھا، لیکن کم از کم 100 سال 1946 سے 1846 سے لے کے 1946 تک ڈوگرا حکمران جو تھے ان کی حکومت تھی وہاں پہ۔ تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو راجے مہاراجے تھے وہ یہی کرتے تھے۔ اس میں جو لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پارلیمنٹ بنا دی تھی، ایجوکیشن شروع کر دی تھی، وغیرہ وغیرہ کر دیا تھا، اور جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہوتا، دونوں امبیلنس ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ دونوں امبیلنس ہیں، چونکہ اس کو ہندوستانی کنٹیکس کے اندر رکھ کے دیکھیں، کئی ریاستیں ایسی تھی جن کے راجے مہاراجے ریمارکیبلی انہوں نے کام کیے وہاں پہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ 562 ریاستوں کے سارے ایڈیٹ ہی تھے، بعض تھے جنہوں نے بڑا ریمارکیبل کام کیا، لیکن یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حکمرانوں کے جو اقدامات ہیں ان کو ایک تاریخی کنٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ وہ ماضی کی ایک یادگار تھے، ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہیں، ہم ان کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یا ہم ان کو راسکل اور ویلن بنا کے ہی تو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں ان کی جو جائز ڈیو شیئر ہے سوسائٹی میں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن جو انہوں نے ظلم کیے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن وہ ظلم کبھی ہمیں اس چیز کی حق نہیں دیتے کہ ہم ان کی، مثلا اب کشمیر کی صورت میں اگر ڈوگرے خاندان کی حکومت تھی، ڈوگرا ایک بڑا خاندان ہے کشمیر میں، تو وہ لوگ ڈوگروں کے پیچھے پڑ جائیں جی انہوں نے ہم پہ ظلم کیا تھا تو ہم اس ظلم کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہ آرگومنٹ ہے جس صاحب کا بھی ہے، ناراض ہو رہے ہوں گے تو 20 دفعہ ہوں۔ ناراضگی از اے پازیٹیو، آئی کین ٹیل یو از اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ لیکن یہ میں آپ کو مثال اپنے حکمران کی دے رہا ہوں، چونکہ میں پونچھ سے ہوں، اسٹیٹ آف پونچھ جو کہ کشمیر جموں کشمیر میں تھی، تو ہمارے حکمران کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر میں اٹھ کے تو ایک جموں کے ڈوگرے کو گالیاں دینا شروع ہو جاؤں کہ تمہارا فرام بادشاہ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو یہ کیا بات ہوئی، کوئی پوچھے تو میں کہوں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، واٹ کائنڈ آف آرگومنٹ از دیٹ؟ ایک رانگ ڈوئنگ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو دوسرا ایک غلط کام دوسرے غلط کام کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ ظاہر ہے ہسٹری میں کوئی ایک کام ہوا ہو تو ہم اس کا بدلہ لیں، یہ تو ایک بازار گرم ہوا ہے ظلم کا اور ناانصافی کا، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں ایک عام جو ہندوستانی مسلمان ہے اس کی شرطیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا ہے۔ اگر ہندوستان کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو عرب سمجھتا ہے ابھی تک، یا سینٹرل ایشین سمجھتا ہے، یا یہ واضح کرتا ہے کہ میرا تو اس دھرتی سے زیادہ ہے ان لوگوں سے تعلق ہے جو وہاں سے حکمران بن کے آئے تھے، اور ان کے گھوڑے پہ سواری کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ ہندوستانی نہیں ہے۔
اس کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے وہ جسٹیفائیبل ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا ہے، اس ملک میں پیدا ہوا، بلکہ نسل در نسل پیدا ہوا ہے، وہاں کوئی نئے امیگرینٹ تو نہیں ہے نا، یہ وہ اس ملک کے لیے جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، اس میں رہنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو جا کے یہ کہیں کہ چونکہ تمہارے جو ہے وہ پیچھے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہم پہ ظلم کیے تھے تو ہم تم سے بدلہ لینے آئیں گے، what kind of sense is that? Can you imagine؟ کسی بھی سیویلائز دنیا میں کورٹ آف لا میں اخلاقیات میں کیا کبھی آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ obviously is not justifiable۔ تو یہ بالکل ایگزیکٹلی اس قسم کا آرگومنٹ ہے۔ ہسٹری میں جو ظلم ہوتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں جو سب کاموں اور کامیتوں میں ہوئی ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو بتایا جائے کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ظالم، جابر، غاصب ہوتے ہیں اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ کام پھر اس دھرتی پہ دوبارہ نہ ہو، to make sure that is not going to be repeated۔ چاہے کہ آپ خود راجہ بن جائیں اور تلوار اٹھا کے نکل پڑیں کہ جناب ہم ان سے جو ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب یہ جو ہے نا، اور اس کا کوئی بدلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ آپ اپنے ملک کے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو اسٹرینتھ ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے اپنے چہرے پہ جو ہے وہ کالک مل رہے ہیں۔ یہ جو رپورٹیں ووٹیں ہم نے شروع میں بات کی، دنیا میں کچھ پرماننٹ قسم کے ادارے ہیں جن سے آپ کی حکومت کو دن میں 10 دفعہ کام پڑتا ہے، ایک دفعہ نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کے مختلف ادارے ہیں، خواہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گئی، ہیومن رائٹس واچ ہو گئی، اس طرح کے بے شمار ہنڈریڈز آف جو آرگنائزیشنز ہیں، ان سب سے گورنمنٹ آف انڈیا کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے لا تلقی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کا جو نیٹ شیل میں ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ملک میں کر کیا رہے ہیں۔ آپ کی ملک میں جیلوں میں کتنے لوگ ہیں جو پولیٹیکلی سپیکنگ، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، یا آپ کے ہاں کتنے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ ڈینائی کر دیے گئے، آپ میں کتنے لوگوں پہ آپ کا جو ہجوم جس کو کہتے ہیں کراؤڈ، اس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا کسی کمزور شخص پہ، کمزور کمیونٹی پہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ کے تو پھر آپ سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اگر مودی صاحب جو ہے وہ واشنگٹن میں جائیں گے اور ان کے پیچھے ایک لمبی لکیر ہوگی اس طرح کے واقعات کی، جس میں جو فریڈم ہاؤس سے لے کر امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک کی رپورٹیں شامل ہیں، تو وہاں کے کانگریس مین اور دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ بتائیں گے جو ہے صدر کو بھی اور باقی سب کو بھی کہ جناب آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں اور پہلے یہ ایشو اٹھائیں آپ ان کے ساتھ۔ یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل اوپینین کتنی امپارٹنٹ ہے، اور اس کو اگنور کر کے آپ ایک انچ موو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب، آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ کمنٹس اور بھی بہت سارے دوستوں نے کیے ہیں، اور یہ اب وقت کم رہا ہے پروگرام کا، اس لیے ہم سب پر بات نہیں کر سکتے، پر میری نظر میں یہ دو اہم ترین لوگوں کا فیڈ بیک تھا جس کو آج ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ بھائی اویسی صاحب پر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہ بھی تو ہیٹ سپیچ دیتے ہیں۔ آپ دوسرے جو مولویز ہیں ان پر بات کیوں نہیں کرتے جو طالبان کی جیت پر خوشیاں مناتے ہیں؟ آپ پاکستان پر کیوں نہیں بات کرتے؟ تو ایسے لوگوں پر مجھے ہنسی ہی آئی جو یہ کہے کہ آپ 1000 آرگومنٹ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ انڈین جو مولویز ہیں ان کو آپ کرٹیسائز نہیں کرتے یا پاکستان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یار ہم تو بات ہی پاکستان پر کرتے تھے، یہ تو آج الٹا کیا ہے تب آپ کو برا لگا ہے۔ یہ لیول ہے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا۔ مجھے اس پر میں نے سیریس نہیں لیا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی تھوڑی، تو آئی تھاٹ ان کو کامیڈی بھی شیئر ہونی چاہیے تھوڑی بہت۔ ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک ہی پروگرام میں ہم سب پہ تنقید نہیں کر سکتے، ہم باری باری کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ایک ہی پروگرام جو ہے گھنٹے آدھے گھنٹے کا، اس میں کتنے لوگوں پہ تنقید ہو، اور پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے،
تو اس سے باہر نکلنا وہ پاسبل نہیں ہوتا. پھر دوسرا کہیں پروگرام ہوتا ہے اس میں جس میں ہم وہ بات بھی کرتے ہیں. واٹ اباؤٹزم پر نہیں جانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اویسی صاحب نے کوئی ہیٹ سپیچ کی ہے تب بھی ایکشن بی جے پی کی گورنمنٹ نے ہی لینا ہے. اگر آپ نے ان کو فری رن دیا ہوا ہے دیٹ مینز کہ وہ آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں جو 80-20 کی اس وقت بات ہو رہی ہے تو پھر وہ اس میں آپ کی سیاست کو آپ کی راجنیتی کو سوٹ کرتا ہے, اس لیے آپ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے, ورنہ وہ بھی اندر ہوتے. تو یہ بھی فوڈ فار تھاٹ ہے. تو آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب, تھینک یو.